अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नोवेलिस्तान। तो अगर आप हमारे चैनल नोवेलिस्तान पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ रोज़ाने ज़िंदान सीज़न 2 एपिसोड 29 पार्ट 1 बाय मलाइका रफ़ी। तो चलते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। शेजाम का जिस्म कांप उठा। अगर ये बात कोई और कहता तो वो यकीन नहीं करता, लेकिन महफीन सिर्फ एक मासूम 3 साल की बच्ची थी और इस उम्र में वो झूठ नहीं बोल सकती थी। लिहाजा ये बात सच होनी चाहिए। इसे कभी भी ये तवक्को नहीं थी कि मीरा ऐसी बात कहेगी। क्या इसने सिर्फ इसलिए महफीन पर इल्ज़ाम डाल दिया था क्योंकि इसने खाने के दौरान थोड़ी सख्ती की थी? वो मीरा किस पहलू से नावाकिफ था? अब तक जिस मीरा को वो जानता था वो एक नरम ख्याल रखने वाली, मेहरबान और जिंदा दिल औरत थी। इसने सोचा था कि वो मुस्तकबिल में बच्चों के वालिदैन बनेंगे तो मीरा बच्चों के लिए बहुत अच्छी माँ साबित होगी। लेकिन आज महफीन को यहाँ लाने के बाद इसे समझ आया कि मीरा का रवैया बच्चों के साथ बेहतरीन नहीं है। वो एक ऐसे बच्चों के साथ इतनी जालिमाना बात कैसे कह सकती है जिसने अभी अपनी माँ को खोया था? क्या मीरा बदल गई थी या फिर इसने कभी मीरा को सही समझा ही नहीं था? महफीन, अंकल को बताओ अभी बाथरूम में तुम कैसे गिरी थी? शेजाम ने आहिस्ता आवाज में पूछा। महफीन ने अपने छोटे से लब को काटा और इसकी आंखों में खौफ की झलक थी। तुम्हें सच बताना होगा, अंकल ईमानदार बच्चों को पसंद करते हैं। शेजाम की आंखों में संजीदगी थी। मैं बाथटब से निकली थी और बहुत सर्दी महसूस कर रही थी तो मैंने आंटी से गले लगने की कोशिश की, लेकिन शायद आंटी को ये बुरा लगा कि इसके कपड़े भीग गए तो इसने मुझे ज़मीन पर गिरा दिया। आखिरकार महफीन के चेहरे पर फिर आंसू बहने लगे। अंकल प्लीज़ आंटी को कुछ मत कहिए, वो मुझे और भी नापसंद करेंगी। मैं आंटी सिब्बी को मिस कर रही हूँ, वो मुझे बहुत पसंद करती हैं। मुझे यहाँ नहीं अच्छा लग रहा। ठीक है, मैं तुम्हें आंटी सिब्बी के पास ले चलूँगा, रोना मत। शेजाम ने महफीन को उठाया और बाहर निकलने लगा। महफीन को अब भी तकलीफ़ हो रही है, क्या हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए? मीरा फ़ौरन आकर इससे पूछने लगी। इसकी आवाज़ में फ़िक्र छुपी हुई थी। शेजाम ने पीछे मुड़कर मीरा को देखा। जब इसने मीरा का चेहरा देखा तो पहली बार खुद से सवाल किया, क्या वो वाकई महफीन की फ़िक्र कर रही थी? अगर वो वाकई फ़िक्रमंद थी तो फिर इसने एक बच्चे को धमकाने वाली बात क्यों कही? अगर वो वाकई फ़िक्रमंद थी तो फिर वो एक बच्चे को सिर्फ इसलिए सर्द और सख्त ज़मीन पर क्यों फेंक देती कि इसके कपड़े भीग गए थे? शेजाम को अचानक ये एहसास हुआ कि वो मीरा को नहीं समझ सका। शायद इसकी नरम और ख़ूबसूरत चेहरे के पीछे एक ऐसी मीरा शिराज़ी छुपी हुई थी जिसे वो नहीं जानता था। कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसे वापस विला भेज रहा हूँ। शेजाम ने महफीन को उठाया और मुड़कर बगैर पीछे देखे चला गया। इसके ठंडे अंदाज को देखकर मीरा ने गुस्से से अपने पैरों को बेचैनी से पटका। शेजाम की आंखों में पहले जो गुस्सा था इसने इसे थोड़ा बेचैन कर दिया। क्या महफीन ने इससे कुछ कहा था? यह मुमकिन नहीं था। वो अभी भी एक छोटी बच्ची थी और अभी अभी अपनी माँ को खो चुकी थी। ये वो वक्त था जब वो दूसरों को खुश रखने की पूरी कोशिश करती। शेजाम ने हैकेट इंस्टीट्यूट की तरफ गाड़ी चलाई। बहुत देर दरवाज़ा खटखटाने के बावजूद किसी ने जवाब नहीं दिया। इसे सिर्फ अपना फ़ोन निकाल कर सिब्बी का नंबर डायल करना पड़ा। तुम कहाँ हो? जो जवाब आया वो एक फ़िल्म के चलने की आवाज़ थी। तुम सिनेमा में किसके साथ हो? शेजाम की आवाज़ अचानक कशीदा होगी। इसहाक इंसारी, सिब्बी ने हल्के से कहा। शेजाम का खूबसूरत चेहरा गमगीन हो गया। वो वाकई चाहता था कि इसे गुस्सा करे, मगर किस नाते? वो इससे सारे रिश्ते तोड़ चुका था तो इसे इस पर इल्ज़ाम लगाने का कोई हक नहीं था। फ़ौरन वापस आओ, महफीन ज़ख्मी हो गई है, मैं तुम्हारे दरवाजे पर हूँ। क्या? सिब्बी की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। वो कैसे ज़ख्मी हो गई? रेहाम कहाँ है?
مجھے نہیں معلوم، ریحام بے پرواہ آدمی ہے، فوراً آؤ، محفین رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اسے تمہاری ضرورت ہے۔ اس نے یہ بات کی لیکن وہ زیادہ توقع نہیں کر رہا تھا کیونکہ محفین صبرین کی بیٹی نہیں تھی۔ اس کے برعکس سبی نے کہا ٹھیک ہے میں فوراً واپس آتی ہوں۔ فون کاٹ کر شہزام نے نیچے سر جھکایا اور محفین کو دیکھا جو اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ صبرین محفین کے بارے میں اتنی فکر مند ہوگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ محفین اس کی بیٹی ہو۔ دوسری طرف سبی نے فون کاٹ کر فوراً اسحاق سے کہا معاف کرنا، گھر پر کچھ ضروری کام آ گیا ہے، مجھے جانا پڑے گا، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اسحاق نے اٹھتے ہوئے کہا نہیں، مجھے خود گاڑی چلانی ہوگی۔ سبی فوراً وہاں سے روانہ ہو گئی۔ جب وہ گاڑی میں سوار ہوئی تو فوراً ریحام کو کال کی۔ محفین شہزام کے ساتھ کیوں ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ زخمی ہو گئی ہے؟ ریحام سوری اگرچہ محفین تمہاری بیٹی نہیں ہے لیکن وہ تمہاری بھتیجی ہے، کیا تم تھوڑی زیادہ فکر نہیں کر سکتے؟ زخمی ہو گئی؟ ریحام حیران ہو کر بولا رکو، یہ میری غلطی نہیں ہے، یہ تمہاری چھوٹی شہزادی تھی جس نے شہزام کے ولا جانے کا کہا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ بے پرواہ والد بن کے اس کے ساتھ چلو۔ تمہیں لگتا ہے کہ میری زندگی آسان ہے؟ صبرین کو اچانک سر میں درد محسوس ہوا۔ وہ کیا کرنا چاہتی ہے؟ اس نے کہا تھا کہ وہ تمہیں اس ظالم سوتیلی ماں کو سبق سکھانے میں مدد کرے گی۔ صبرین نے اپنی پیشانی کو رگڑتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، میں غلط سمجھی تمہیں، میں نے تمہارے بارے میں جو سوچا تھا وہ غلط تھا۔ شہزام محفین کو لے کر میرے پاس آیا ہے، لہٰذا مجھے فوراً پہنچنا ہے۔ لگتا ہے کہ محفین کافی چالاک ہے کیونکہ وہ شہزام کو تمہارے گھر رات کے اس وقت لے آئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمہیں اور شہزام کو دوبارہ جوڑنا چاہتی ہے۔ ریحام نے مذاق کرتے ہوئے کہا ہاں، مجھے شہزام سوری جیسے کتے کے گندے دھڑے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ فون کاٹ کر سبی زیادہ پریشان نہیں ہوئی۔ اس نے سوچا کہ محفین کی چوٹ شاید زیادہ سنگین نہیں ہوگی، وہ عجیب لڑکی غالباً یہ سب جان بوجھ کر رہی ہوگی۔ رات کے 8:30 بجے وہ لفٹ سے باہر نکلی اور دیکھا کہ شہزام اس کے دروازے کے پاس کھڑا ہے۔ محفین اس کے کندھوں پر بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ اس کے سر پر رکھے ہوئے تھے اور شہزام کے فون سے کارٹون دیکھ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر صبرین کا دل دھڑک اٹھا۔ جب وہ جڑواں بچوں کے ساتھ حاملہ تھی تو اس نے اس منظر کا خواب دیکھا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ شہزام اتنا لمبا ہے کہ اس کا مستقبل بیٹا یا بیٹی ضرور اس کے کندھوں پر بیٹھ کر کھیل سکیں گے۔ اب جب کہ اس نے امید چھوڑ دی تھی وہ منظر حقیقت بن گیا تھا، لیکن یہ صرف ایک لمحے کی بات تھی۔ وہ فوراً اپنے ہوش میں آئی اور فطری طور پر سخت ہو گئی۔ شہزام سوری، تم نے اسے اپنا فون کھیلنے دیا؟ محفین اس قدر چونکی کہ فون شہزام کے سر سے گر گیا اور بنگ کی آواز آئی، پھر وہ گر کر اسکرین نیچے کی طرف آ گئی۔ کوریڈور میں کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر شہزام نے جھک کر محفین کو نیچے اتارا اور فون اٹھایا۔ ساری اسکرین ٹوٹ چکی تھی۔ محفین کی آنکھوں میں گھبراہٹ تھی۔ انکل آئی ایم سوری، میرا ارادہ نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں، یہ صرف فون ہے، میں نیا لے لوں گا۔ شہزام نے اسے نرمی سے تسلی دی۔ محفین کا دل آہستہ آہستہ سکون پا گیا۔ صبرین یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کی یادداشت میں شہزام ہمیشہ غصے والا، سرد اور سخت تھا۔ اسے کبھی یہ توقع نہیں تھی کہ اس میں بھی کوئی نرم پہلو ہوگا۔ کیا یہ اس کے خون کے رشتے کی وجہ سے تھا؟ بہرحال وہ فوراً پھر سے غصہ ہو گئی۔ تمہارا تعلیم کا طریقہ غلط ہے۔ الزام لگانے پر شہزام نے اسے ناپسندیدگی سے گھورا۔ تم میں بڑی جرأت ہے یہ کہنے کی، اگر تم نے اسے اچانک ڈانٹ نہ دیا ہوتا تو کیا وہ ڈر کر میرا فون گرا دیتی؟ تم ہی غلط ہو۔ شہزام سوری، کیا تمہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا؟ وہ بھی چھوٹی ہے اور اس کی آنکھیں پوری طرح سے نہیں بنی ہیں، اس لیے وہ موبائل فون کے ساتھ نہیں کھیل سکتی۔ سبی نے محفین کے قریب جا کر بہت سنجیدگی سے کہا کیا تم نے درست کیا یا غلط؟ شہزام کو لگا محفین ڈر کر رونا شروع کر دے گی۔ جیسے ہی وہ صبرین کو ڈانٹنے والا تھا، محفین نے سر ہلا کر آہستہ سے کہا میں غلط تھی، اب میں موبائل فون سے نہیں کھیلوں گی۔ اگر تم کارٹون دیکھنا چاہتی ہو تو ٹی وی کھول کر کچھ دیر دیکھ لو، لیکن موبائل فون پر نہیں دیکھ سکتی۔ صبرین کی آواز پھر سے
بہت نرم ہو گئی۔ محفین نے اطاعت سے سر ہلایا اور پھر صبرین کی طرف ہاتھ بڑھا کر گلے لگنے کی کوشش کی۔ صبرین نے اسے اٹھا لیا اور محفین فوراً اس کے بازو میں منہ چھپانے لگی۔ جو لوگ نہیں جانتے تھے وہ سوچتے تھے کہ یہ ماں اور بیٹی ہیں۔ شہزام بہت حیران تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچ پاتا، صبرین نے مڑ کر کہا، مسئلہ حل کرنے کے لیے بس موبائل فون کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ موبائل فون کی لت لگتی ہے بچوں کو، تم اس کے ساتھ اس کی زندگی بھر کا نقصان کر رہے ہو۔ اب جب تمہارا فون ٹوٹ چکا ہے تو اسے سبق سمجھو اپنے لیے۔ شہزام بالکل چپ ہو گیا۔ صرف ایک فون کا نقصان نہیں تھا بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے یہ نقصان جھیلنا ضروری تھا۔ غصے میں آ کر وہ بولا، اگر تم اتنی دیر سے واپس نہ آتی تو میں محفین کو موبائل فون نہ دیتا، کیونکہ مجھے خوف تھا کہ وہ بور ہو جائے گی۔ تم میری کال کے 40 منٹ بعد واپس آئیں۔ کیا تمہیں اسحاق انصاری سے اتنی محبت ہو گئی تھی؟ ہاں، دراصل میں چاہتی تھی کہ اسحاق آج رات میرے ساتھ گھر آ جائے، لیکن اگر تم نے محفین کو یہاں نہ بھیجا ہوتا تو میں اسے اکیلا واپس جانے نہ دیتی۔ صبرین نے چابیاں نکالتے ہوئے شہزام کو حقارت سے دیکھتے لفظ پہ زور دیتے کہا، تم نے اسحاق کو اتنی جلدی اپنا لیا اور اس کے ساتھ پوری رات رہنا چاہتی تھی؟ تم میری بیوی ہو۔ شہزام کو غصہ آ رہا تھا۔ وہ اسحاق اور سبی کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر اس نے ایسا کچھ کیا تو شہزام کو لگنے لگا کہ وہ اسحاق کو مار ڈالے گا۔ ہاں تو کوئی ملے بھی مجھے کہ تم سے طلاق کا بہانہ مل جائے، جلتا ہوا جواب ملا تھا اسے۔ وہ مزید اشتعال میں آ گیا۔ صبرین نے اس کی نظریں محسوس کی اور محفین خوفزدہ سی اس کے بازو میں سمٹ گئی۔ انکل آپ ڈراؤنے ہیں۔ شہزام ٹھٹک گیا۔ کیا وہ اتنا خوفناک تھا؟ صبرین نے دروازہ کھولا۔ شہزام کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ بے ساختہ اس کے ہاتھوں کی ہڈیاں چٹک گئیں، لیکن صبرین کو ایسا لگتا تھا کہ وہ نہیں سمجھتی۔ وہ محفین کو صوفے پر لے جا کر نرمی سے پوچھنے لگی، کہاں پہ تکلیف ہو رہی ہے؟ میرے بازو میں۔ محفین نے اپنا بازو اٹھایا۔ صبرین نے محفین کی آستین اوپر کی اور جب اس نے اس کی کونی پر سوجن دیکھی تو اس کا چہرہ متفکر ہو گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ محفین خاموشی سے شہزام کو دیکھنے لگی اور شہزام نے شرمندگی سے نظر ہٹا لی۔ وہ گر گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، تم ٹھیک ہو جاؤ گی جب تمہیں اینٹیمنٹ لگا دیا جائے گا۔ سبی نے مرہم نکالا اور محفین کے زخم پر لگا دیا۔ جب سے اس کے بچے ہوئے تھے اس نے یہ عادت ڈال لی تھی کہ گھر میں گر کر چوٹیں کھانے کے لیے مرہم رکھے، کیونکہ بچوں کا لڑکھنا عام بات تھی۔ آنٹی سبی مجھے بھوک لگی ہے، محفین اچانک بولی۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ شہزام نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیا کھانا کم تھا؟ انکل کیا میں سچ کہہ سکتی ہوں؟ محفین نے منہ بنایا۔ ہاں بالکل، آنٹی زارا کا کھانا آنٹی سبی کے کھانے جیسا نہیں ہوتا، محفین نے کہا اور فوراً اپنا سر جھکایا۔ ویلا کا شیف بھی آنٹی سبی کی طرح اچھا نہیں پکاتا، آنٹی سبی کا کھانا ماما جیسا ذائقہ رکھتا ہے۔ شہزام کو نہیں معلوم تھا کہ کیا کہے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ وہ خود بھی یہی سوچتا تھا، لیکن اس نے ابھی تک سبی کے کھانوں میں ماں کے ذائقہ نہیں چکھا تھا۔ شاید سبی کا کھانا محفین کی ماں کے کھانے کی طرح ہوتا تھا۔ ویسے بچوں کا اس وقت بھوک لگنا معمول کی بات ہے، میں تمہارے لیے ایک سوفلے بنا دیتی ہوں۔ صبرین نے محفین کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ محفین فوراً اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی، جیسے کوئی بلی کھانے کا انتظار کر رہی ہو۔ شہزام نے کبھی سوفلے نہیں کھایا تھا، لیکن اس نے میرا سے سنا تھا کہ یہ ایک میٹھا کھانا ہے۔ بچوں کے لیے اتنی رات کو میٹھا کھانا ٹھیک نہیں ہے۔ شہزام نے اس پر تنقید کی، اور وہ نہیں بھولا تھا کہ اس نے پہلے محفین کو موبائل فون دینے پر اس کی سرزنش کی تھی، اور وہ بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ صبرین نے اسے نظر انداز کیا اور فریج سے 3 انڈے نکال کر ان کی زردی الگ کی۔ انڈوں کی چمکدار زردیاں اس کے ہاتھوں کو پتلا دکھا رہی تھی اور اس کی سفید کلائیاں شہزام کو اسے تھامنے کی خواہش دلوا رہی تھی۔ شہزام کچھ وقت کے لیے کھو سا گیا، یہاں تک کہ محفین نے جواب دیا، آنٹی سبی کا سوفلے اتنا میٹھا نہیں ہوتا۔ محفین، تم تو سب کچھ جانتی ہو، ایسا لگتا ہے جیسے تم اسے بہت اچھی طرح جانتی ہو۔ شہزام شک میں مبتلا ہو گیا۔ صبرین نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا، یہ اس لیے ہے کہ ریحام نے مجھے ہمیشہ اس کا خیال رکھنے کو کہا ہے، خاص طور پر جب
جب اسے اس کی ماں نے چھوڑا۔ تب شہزام کو سمجھ آیا، لیکن وہ اور بھی ناپسندیدہ ہو گیا۔ صبرین نے بہت جلد سوفلے تیار کر لیا اور یہ 10 منٹ سے بھی کم وقت میں پک گیا۔ شہزام نے نوٹ کیا کہ اس نے صرف انڈے کی سفیدیاں پھینٹی اور تھوڑا سا مکھن ڈال کر کچھ کشمش اور میٹھے ڈالے تھے۔ یہ بہت غذائیت سے بھرپور تھا، باہر کے کیک سے کہیں زیادہ صحت مند۔ بچوں کے لیے کھانا اچھا تھا۔ جب تک کچن میں خوشبو پھیل چکی تھی، یہاں تک کہ شہزام بھی اسے کھانے کی خواہش کر رہا تھا۔ پکنے کے بعد محفین سوفلے کھانے کے لیے ٹیبل پر بیٹھ چکی تھی۔ حقیقت میں شہزام تھوڑا سا حسرت محسوس کر رہا تھا کہ محفین بچی ہے، اسے بس ایک لفظ کہنا تھا اور صبرین اس کے لیے کچھ بھی کر دیتی۔ جب وہ دوبارہ کچن میں گیا تو صبرین صفائی کر رہی تھی اور اس کے سر کے اوپر نرم پیلے رنگ کی روشنی چمک رہی تھی۔ حالانکہ وہ دن کے وقت ایک دلکش عورت لگتی تھی، اب وہ کسی ماں کی طرح چمک رہی تھی۔ تم تو بچوں کے بارے میں کافی کچھ جانتی ہو، شہزام نے اچانک کہا۔ عام طور پر جو خواتین ابھی ماں نہیں بنی ہوتی وہ بچوں کے معاملے میں بے بس ہوتی ہیں، لیکن محفین تمہیں بہت پسند کرتی ہے اور تمہیں اپنی ماں کی طرح سمجھتی ہے۔ صبرین کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑک کر رک گیا۔ محفین صبرین کو اپنی ماں نہیں سمجھتی تھی، بلکہ صبرین اس کی ماں تھی، لیکن وہ یہ راز نہیں ظاہر کر سکتی تھی۔ اس نے پرسکون دیکھنے کی کوشش کی اور اپنے بال سنوارنے لگی۔ یقیناً مجھے کافی کچھ آتا ہے۔ جب میں پریگننٹ تھی میں نے بہت سی پرورش کی کتابیں پڑھی، لیکن افسوس کہ مجھے اس کا علم کا استعمال کرنے کا موقع نہیں ملا۔ شاید تم وہ احساس نہیں سمجھ پاؤ گے۔ جب میں دوسرے ملک میں تھی، دوسرے بچوں کو دیکھ کر میں اپنے کھوئے ہوئے بچوں کے بارے میں سوچتی اور میرا دل ڈوب جاتا۔ میں سوچتی کہ اگر میرے بچے ابھی یہاں ہوتے تو وہ بھی ان بچوں کی طرح بہت پیارے ہوتے۔ تو وقت کے ساتھ میں بچوں سے کھیلنے میں دلچسپی رکھنے لگی۔ دھیرے دھیرے ان کو سمجھ لگی۔ چھوڑو، تم سے بات کرنا جیسے سہونوں کے آگے موتی بکھیرنا ہے۔ لیکن مجھے خوشی ہے کہ محفین مجھے بہت پسند کرتی ہے، وہ بہت اچھی بچی ہے۔ شہزام کو دل میں غیر معمولی درد محسوس ہوا۔ وہ کیسے نہیں سمجھ سکتا تھا؟ صبرین کی طرح محفین کو اب دیکھ کر وہ بھی اپنے بچوں کو یاد کرتا تھا۔ مایوس ہو کر اس نے موضوع بدل دیا۔ تم نے ریحام کی بیٹی کا خیال رکھنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ وہ ایک بہت ہی بے ترتیب ذاتی زندگی والا شخص ہے؟ معاف کرنا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسا ہے۔ صبرین نے حقارت سے اسے دیکھا۔ کم از کم اس نے اپنی شادی کے دوران افیئر نہیں کیا، اور نہ ہی اس نے اپنی بیوی کو دوسری شادی کے لیے فورس کیا، اور نہ زبردستی کاغذوں پر دستخط کرائے۔ چاہے وہ کمینہ ہو، کم از کم ایک کھلا اور سیدھا سا کمینہ ہے، لیکن تم تو ایک مکمل اور قطعی کمینے ہو۔ شہزام، جسے دوبارہ نظر انداز کیا گیا تھا، جواب دینے کے لیے الفاظ نہیں ڈھونڈ سکا۔ وہ غصے میں تھا، واقعی غصے میں تھا۔ تاہم صبرین نے اسے نظر انداز کر دیا۔ جب وہ باہر آئی، محفین کھانا کھا چکی تھی۔ یہ بہت مزیدار تھا، اب مجھے نیند آ رہی ہے۔ تم چھوٹی سی فیری ہو، لیکن دانت پر برش کرو۔ صبرین نے اپنے بیگ سے نیا بچوں کا ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ نکالا۔ شہزام حیرت زدہ ہو گیا۔ تمہارے بیگ میں یہ سب کیوں ہے؟ میں نیچے سے لے کر آئی تھی۔ جب تم محفین کو اتنی رات کو یہاں لائے، میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ یہاں سوئے گی۔ صبرین پھر محفین کو باتھ روم لے گئی، پھر ٹوتھ برش کہا۔ میرا ٹوتھ برش کہاں ہے؟ شہزام نے کہا۔ مجھے محفین کو یہاں اکیلا چھوڑ کر آرام سے نیند نہیں آ سکتی، میں بھی رکوں گا۔ معاف کرنا، مگر میں مردوں کو رات بھر رکھنے کی اجازت نہیں دیتی، اور نہ ہی میں شرازی بھائی بہنوں کو میرے گھر کو دوبارہ خراب کرنے دوں گی۔ صبرین نے صاف صاف کہا۔ میرا نہیں جانتی کہ میں یہاں ہوں، شہزام نے دھندلے انداز میں کہا۔ میں گیسٹ روم میں سوؤں گا، بہرحال میں محفین کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتا۔ آنٹی انکل کو یہاں سونے دیں، محفین نے نرم آواز میں درخواست کی۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ وہ یہاں سوئیں۔ صبرین نے چپکے سے اسے گھورا اور محفین نے سر جھکا کر اپنی زبان نکالی۔ ٹھیک ہے، اگر تم چاہتی ہو کہ وہ یہاں سوئیں تو وہ صوفے پر سوئیں گا، اگلے کمرے میں نہیں۔ وہ فریا کا کمرہ ہے، وہ میلبرن واپس جا چکی ہے، مگر اس کا سارا سامان بیڈ پر ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ تم وہاں نہیں سو گے۔ اس کے بعد صبرین محفین کو اپنے کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کر دیا۔ شہزام نے دوسرے بیڈ روم کا دروازہ کھولا اور ایک نظر میں ہی ہار مان لی۔
اسے کبھی بھی نہیں لگا تھا کہ ایک ایسی عورت جو اتنی صاف ستھری نظر آتی ہے اتنے گندے بیڈ پر سوئے گی۔ وہ بیڈ کسی کتے کے پلنگ کی طرح دکھتا تھا۔ آخرکار اس نے صوفے پر سو جانا مناسب سمجھا۔ حالانکہ ابھی موسم گرما قریب تھا، راتیں ابھی بھی ٹھنڈی تھیں اور کچھ دیر سونے کے بعد اسے سردی لگنے لگی۔ اس کے بعد واحد حل یہ تھا کہ وہ ماسٹر بیڈ روم کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ محفین نے دروازہ کھولا اور اپنی نیند آلود آنکھیں رگڑی۔ انکل، کیا ہوا؟ محفین، آنٹی سے بھی کہاں ہے؟ کیا تم مجھے بلینکٹ لے کر دے سکتی ہو؟ شہزام نے اندر جھانک کر دیکھا لیکن اسے صبری نظر نہیں آئی، البتہ باتھ روم میں پانی بہنے کی آواز آ رہی تھی۔ آنٹی شاور لے رہی ہیں، ہمارے پاس صرف ایک بلینکٹ ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ یہاں ایک اور بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ شہزام فوراً کمبل لینے چلا گیا۔ اگر وہ صبرین کے باہر آنے کا انتظار کرتا تو وہ شاید اسے بلینکٹ نہ دیتی۔ اس دوران اس کی نظریں بے اختیار باتھ روم کی طرف گئی۔ صرف ایک نظر نے شہزام کو چونکا دیا کیونکہ صبرین شاور لے رہی تھی۔ وہ دروازہ صرف آدھا بند تھا۔ اس منظر نے اس کے شہزام کی دھڑکنیں لمحہ بھر کے لیے معدوم ہو گئی۔ وہ شاور سے مڑ کر نکلی تو فوراً بلینکٹ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، صبرین نے محسوس کیا اس نے فوراً باہر جھانکا مگر وہاں کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر بھی اس کے دل میں غیر قابل وضاحت شرم کا احساس ابھرا تھا۔ پہلے جب محرام محفین کے ساتھ ہوتا تو وہ بلا خوف دروازہ بند کر کے شاور لے لیتی تھی۔ اب صرف ایک شخص کمرے میں تھا، حالانکہ محفین بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ ایک ماں ہونے کے ناطے وہ اب بھی فکر مند تھی، اس لیے اسے دروازہ بند نہیں کیا۔ اسے یہ بھی یاد تھا کہ گھر میں ایک مرد بھی تھا، حالانکہ اس نے بیڈ روم کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ اگر محفین دروازہ کھول دیتی؟ اس سوچ کے ساتھ اس نے جلدی سے کپڑے پہنے اور باہر نکلی۔ محفین بستر پر لیٹی ہوئی تھی مگر چیئر پر سے کمبل غائب تھا۔ صبرین کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیا شہزام ابھی اندر آیا تھا؟ ہاں، سکمی ڈیڈ نے کہا کہ اسے سردی لگ رہی ہے تو میں نے دروازہ کھولا اور اسے کمبل لینے آنے دیا، محفین نے نیم بے ہوشی میں کہا۔ صبرین نے دروازے سے چیئر تک کا فاصلہ دیکھا جہاں سے ابھی بلینکٹ غائب تھا۔ یہ بالکل اتنا تھا کہ شہزام باتھ روم میں جو ہو رہا تھا وہ دیکھ سکتا تھا، اور دروازہ پہلے صرف آدھا بند تھا۔ اس منظر کا سوچتے ہی وہ شرم اور غصے سے خود کو مار ڈالنا چاہتی تھی۔ اس نے محفین کا کان کھینچا اور غصے سے کہا، تم اسے سکمی ڈیڈ کہتی ہو، پھر تم اس کی کیئر کیوں کرتی ہو؟ اگر اسے سردی لگ رہی تھی تو اسے ایسے ہی رہنے دیتی، تم نے اسے اندر کیوں آنے دیا؟ تمہیں نہیں معلوم تھا کہ میں شاور لے رہی تھی؟ تو کیا ہوا؟ محفین نے الجھن میں آنکھیں چپکی۔ صبرین نے غصے میں وضاحت کی، ماما نے تمہیں سکھایا تھا کہ غیر جان پہچان کے لوگوں کو اپنا جسم نہیں دیکھنے دینا چاہیے، یہی وجہ کہ شہزام کو مجھے شاور لیتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہیے۔ کیا تمہیں سمجھ آئی؟ اوہ، تو سگمی ڈیڈ نے ماما کا جسم پہلے دیکھا، کیا یہی بات ہے؟ محفین نے آدھے فہم کے ساتھ کہا۔ صبرین کا سارا چہرہ لال ہو گیا۔ ماما، آپ کا چہرہ واقعی لال ہو گیا، محفین نے فکر مندی سے کہا۔ چپ رہو۔ صبرین نے اچانک خود کو محفین سے بات کرنے میں ناکام پایا۔ ماما، آپ نے ابھی تک نہیں بتایا کہ اگر سگمی ڈیڈ آپ کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ محفین نے گہرے فکر کے ساتھ پوچھا۔ کیا اس نے کوئی برا کام کیا؟ کیا اس نے گرفتار کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں پولیس کو کال کرنی چاہیے؟ بس ٹھیک ہے، یہ ہے کہ یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے اور یہ بہت برا ہے۔ صبرین غصے میں آ کر موضوع بدل گئی۔ ٹھیک ہے، تم نے ابھی تک اعتراف نہیں کیا، آج تمہیں کیسے چوٹ لگی؟ سچ بتاؤ۔ کیونکہ میں اس بری سوتیلی ماں کے ساتھ نہا رہی تھی، اس وقت میں جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہی تھی اور اس نے مجھے زمین پر پھینک دیا، محفین خوش ہو کر کہنے لگی۔ ماما، آپ کو نہیں معلوم کہ سگمی ڈیڈ کتنے غصے میں تھے۔ اس بری سوتیلی ماں کا چہرہ سگمی ڈیڈ نے جب اسے ڈانٹا تو بہت ہی بگڑ گیا تھا۔ بات کرتے کرتے محفین اچانک صبرین کے ناخوشگوار چہرے کو دیکھ کر رک گئی۔ ماما، کیا ہوا؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ صبرین نے اچانک اسے اٹھا کر آہستہ سے چند تھپڑ مارے۔ کیا مجھے تمہیں میرا کو سبق سکھانے کے لیے کہنے کی ضرورت ہے؟ تم کتنی بڑی ہو۔ ماما، محفین غصے میں روتے ہوئے کہنے لگی۔ صبرین نے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھورا۔ محفین یزدانی، تم بہت نادان ہو۔ تم نے آج میرا کو سبق سکھایا کیونکہ اسے ابھی تک یہ نہیں معلوم تھا کہ تم کون ہو۔ بڑوں کو نفرت اور خوف بچوں کی سمجھنے سے کہیں زیادہ ہے۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ اس نے تمہیں آج صرف دھکیل دیا۔ محفین ہکا بکا رہ گئی۔ صبرین نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ ماما نہیں چاہتی کہ تم خود کو میرا بدلہ لینے کی کوشش میں چوٹ پہنچاؤ۔
ماما کے اپنے پلانز ہیں، میری واحد خواہش یہ ہے کہ تم صحت مند طریقے سے بڑے ہو جاؤ۔ اب تم شیوزام کے ویلا میں دوبارہ نہیں جاؤ گی۔ آگے چل کر تمہیں مہرام کے ساتھ بچوں کے اسکول میں بھی جانا چاہیے۔ کیا تمہیں مہرام کی یاد نہیں آ رہی؟ ہاں، مجھے اس کی یاد آتی ہے، میفین نے روتے ہوئے بھرے لہجے میں کہا۔ ماما، I'm sorry، میں نے آپ کو بہت پریشان کیا۔ ماما نہیں چاہتی کہ آپ زخمی ہوں، کیونکہ ماما آپ سے بہت محبت کرتی ہیں، اس لیے آپ کو بھی مجھ سے محبت کرنی چاہیے، سمجھے؟ صبرین نے نرمی سے کہا۔ ہاں۔ میفین جلدی ہی اپنی ماں کی گود میں سو گئی۔ صوفے پر باہر صرف ایک کمبل کے ساتھ شیزام اب سردی محسوس نہیں کر رہا تھا۔ دراصل اس کا جسم آتش فشاں کی طرح گرم محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی آنکھیں بند کی، اس کا دماغ صبرین کے شاور لینے کے مناظر سے بھر گیا۔ اس نے حلق میں گھٹن سی محسوس کی۔ یہ ایک عجیب احساس تھا۔ پہلے چاہے میرا کتنی بھی لذت انگیز لباس میں کیوں نہ ہوتی، اس نے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا، لیکن صبرین کو ایک نظر دیکھ کر اس کا جسم جلنے لگا تھا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب اس نے اسے ایسے دیکھا تھا، لیکن علیحدگی کے بعد بھی اسے عورت کی طرف بہت زیادہ کشش محسوس کرتا تھا۔ آخرکار اس کے پاس سرد پانی سے شاور لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ سرد شاور کے بعد وہ واپس صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ کمبل اتنا پتلا تھا کہ وہ پوری رات سو نہیں سکا۔ اگلے دن وہ گلے کی خراش اور ہلکے بخار کے ساتھ بیدار ہوا۔ شیزام، جو شاذ و نادر ہی بیمار پڑتا تھا، اس بار نزلہ زکام کا شکار ہو گیا تھا۔